दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। गुज़िश्ता शब 10:30 बजे के करीब दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सबसे मसरूफ़ एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल को निशाना बनाया। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाई, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस के जवानों ने पसपा कर दी और भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान खुदकुश जैकेट पहने हुए 3 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, 7 दहशतगर्दों को मार दिया गया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के 16 एहलकारों समेत 22 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। इस हमले में 26 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि कार्गो शेड भी खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात 10:20 पर 10 दहशतगर्द कराची एयरपोर्ट के कार्गो गेट और फुकर गेट से एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हुए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, धमाके किए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को निशाना बनाया। हमले की इत्तला मिलते ही रेंजर्स के जवान भी एयरपोर्ट पहुंचे और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। दहशतगर्दों ने इंतहाई शिद्दत के साथ हमला किया और वो जदीद हथियारों से लैस बताए गए और वो फायरिंग करते रहे। इस दौरान पाक फौज के दस्ते भी एयरपोर्ट पहुंचे और तमाम सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। रेंजर्स हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से क्लाशनकोव, दस्ती बम और दीगर भारी असलहा बरामद हुआ, जबकि रेंजर्स का यह भी कहना है कि हमलावर गैर मुल्की थे। हमले से मुतालिक वज़ीर आज़म को पेश की गई एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि दहशत शिद्दत पसंदों का मंसूबा पुराने और नए हवाई अड्डों पर खड़े तमाम जहाज़ों को तबाह करने का था। वज़ीर आज़म को दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि हमला आवरों का मकसद मुल्की एविएशन की सनत को तबाह करना था, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने इन हमला आवरों की कायदे आज़म जिन्ना टर्मिनल की जानिब पेशकदमी रोक दी। हतमी रिपोर्ट में कहा गया कि एएसएफ की जानिब से कार्रवाई के बाद रेंजर्स और पुलिस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, हमला आवरों को घेरे में ले लिया गया और उन्हें हलाक किया गया। दूसरी जानिब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान फजलुल्लाह ग्रुप के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने कराची हवाई अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की और ये कहा कि यह हमला हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत का बदला है। शाहिदुल्लाह शाहिद का कहना था कि कराची एयरपोर्ट पर हमला पाकिस्तानी हुकूमत के लिए पैगाम है कि तालिबान अभी जिंदा हैं और हमारे लोगों को मारने का जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान तालिबान का कहना था कि एयरपोर्ट पर हमला अफगान सरहद के करीब तालिबान के ठिकानों को फिजाई हमलों में तबाह करने का इंतकाम है। इससे कबल रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर खुदकुश हमला किया गया था, जिसमें 2 अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिर शाह और लेफ्टिनेंट कर्नल अरशद समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। इसके साथ साथ बाजोड़ में भी सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों के सरहद पार से हमले जारी रहे। दोनों वाकयात की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने कबूल की थी। इसके साथ साथ बरतानवी नशियाती इदारे BBC की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से किसी भी हमले का जवाब अब ताकत के इस्तेमाल की सूरत में देगी। BBC से बात करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ने कहा कि अब मजीद हमलों का जवाब तालिबान भी हमलों से देंगे। वजीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सिविल एविएशन शुजात अजीम के मुताबिक हवाई अड्डे को क्लियर कर दिया गया और मामूल के ऑपरेशंस जारी हैं। डायरेक्टर जनरल रेंजर्स मेजर जनरल रिजवान अख्तर ने मीडिया से बात की और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रात 11:30 बजे शुरू हुआ और सुबह 4:30 बजे खत्म हुआ। उन्होंने बताया कि 10 हमला आवर 5-5 की 2 टोलियों में एयरपोर्ट में दाखिल हुए। डीजी रेंजर्स से एक सवाल किया गया जिसके जवाब में उनका कहना था कि यह कहना अब कबलस वक्त होगा, इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि हमला आवरों के पास गैर मुल्की असलहा था, लेकिन ज्यादातर शिद्दत पसंद AK-47 से लैस थे। इसके साथ ही वजीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि नौजवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए थीं। वजीर आज़म ने वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। 22 मई 2011 को कराची में ही PNS मेहरान पर दहशतगर्द हमले के बाद यह दूसरी बड़ी कार्रवाई और एक भयानक कार्रवाई है। PNS मेहरान पर दहशतगर्द हमले में बहरिया के 8 और रेंजर्स के 2 एहलकार शहीद हुए थे। PNS मेहरान पर
ہونے والا حملہ پاکستان نیوی کی فضائی صلاحیت کو مفلوج کرنے کی مذموم کارروائی تھی، جبکہ گزشتہ روز بھی دہشت گردوں نے پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ حالیہ دنوں میں پاکستان بھر میں دہشت گرد کارروائیوں میں پھر تیزی آئی ہے اور دہشت گرد ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ان حملوں کی ذمہ داریاں بھی قبول کر رہے ہیں۔ اسی حملے پر بات کریں گے جو گزشتہ شب کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی سید عارفین۔ عارفین، بتائیے کہ کراچی ایئرپورٹ پر جو حملہ کیا گیا اس کی اب تک کی مکمل تفصیلات کیا ہیں؟ مسعود، کل کراچی ایئرپورٹ کے اوپر دہشت گردوں نے، جن کی تعداد 10 تھی، تقریباً 10:30 بجے حملہ کیا۔ 2 اطراف سے حملہ کیا گیا۔ ایک حملہ جو ہے وہ فوکر گیٹ سے کیا گیا، جبکہ دوسرا حملہ جو ہے وہ جو کارگو گیٹ ہے وہاں سے کیا گیا۔ جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، ڈی جی رینجرز نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ 5 کی ٹولیوں میں یہ دہشت گرد تقسیم ہوئے۔ پہلا جو حملہ کیا گیا وہ فوکر گیٹ سے کیا گیا، دہشت گرد داخل ہوئے، جو اس وقت ڈیوٹی پر مامور ASF کے اہلکار تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 4 اہلکار اپنی جانوں کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا۔ اس کے بعد دہشت گرد جو ہے وہ فوکر گیٹ کے ذریعے رن وے پہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران دوسری طرف سے بھی دہشت گردوں نے جو ہے وہ کارگو گیٹ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہاں پہ بھی جب یہ تمام مراحل انہوں نے طے کر لیے، اس کے بعد جو ASF کے کمانڈوز تھے انہوں نے ان کو انگیج کیا اور اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک جگہ پہ انہوں نے ان کو محدود کر دیا تھا، جس کے بعد 11:30 بجے جو ہے وہ رینجرز اور آرمی اور پولیس کی جانب سے مشترکہ ایک آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اس میں جو ہے وہ بختر بند گاڑی منگوائی گئی، جس کے بعد رینجرز اور پولیس کے جو اہلکار تھے وہ اس کے اندر سوار ہو کے اندر گئے۔ میں خود پوری رات اس دوران یہاں پہ موجود رہا ہوں۔ فوکر گیٹ کے آس پاس جس وقت رینجرز کا اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ اندر داخل ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک زوردار دھماکے کی آواز جو ہے وہ میں نے سنی، جس کے بعد پھر شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بتایا گیا کہ اس وقت ایک دہشت گرد نے اپنے آپ کو، جو کہ خودکش جیکٹ پہنا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ اس کے بعد اطلاعات کے مطابق اگر مجموعی طور پہ بات کی جائے، جو بیانات اس وقت سامنے آئے ہیں اس کے مطابق 3 دہشت گردوں نے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا ہے، جبکہ 7 دہشت گرد جو تھے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے۔ انتہائی اہم انفارمیشن اب سے کچھ دیر قبل وفاقی وزیر داخلہ نثار نے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جس وقت اٹیک ہوا 2 طیارے رن وے پر ٹیک آف کرنے کے لیے تیار تھے اور مسافروں سے بھرے ہوئے تھے، تاہم جو ASF کے اہلکار تھے، جو کمانڈوز تھے، ان کی جانب سے بھرپور مزاحمت کی گئی، جس کی وجہ سے دہشت گرد جو ہے ان طیاروں تک نہیں پہنچ سکے اور جس کی وجہ سے ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جانی نقصان ہو سکتا تھا یا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ جو وہاں سے جس مقام سے دہشت گردوں کی لاشیں ملی ہیں، اس مقام سے RPG راکٹ پروپلڈ گرینیڈ ملے ہیں، جس کے علاوہ راکٹ لانچرز ملے ہیں، اس کے علاوہ وہاں سے دستی بم ملے ہیں، انجیکشنز ملے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ملی ہیں اسی مقام سے جہاں سے دہشت گردوں کی لاشیں ملی ہیں۔ ایک دہشت گرد کی لاش جو ہے وہ شناخت کے قابل نہیں ہے، جبکہ 9 دہشت گردوں کی لاشیں اس وقت بھی جناح ہاسپٹل میں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ عارفین، یہ بھی بتائیں کہ کیا ایسی کوئی خفیہ اداروں کے پاس موجود تھیں کہ اس طرح کی کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ جی مسعود، وقتاً فوقتاً حساس اداروں کی جانب سے جو ہے وہ الرٹس جاری کیے جاتے رہے ہیں۔ میری مختلف انٹیلیجنس حکام سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے، ان کا کہنا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ حملے کا خدشہ تقریباً 3 سال سے موجود ہے اور مستقل اس حوالے سے جو ہے وہ الرٹ جاری کیے جاتے رہے ہیں۔ تاہم دیکھنے میں یہ ہے کہ یہ الرٹ دیگر انسٹالیشن جو ہیں، جیسے کہ کراچی میں آئل ٹرمینل واقع ہے، اس کے علاوہ دیگر جو اہم تنصیبات ہیں اس کے حوالے سے بھی جاری کیے جاتے رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں وہ اتنے الرٹ جاری ہونے کی وجہ سے اتنی توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ معمول کے الرٹ ہیں، جو کہ شاید وفاقی اور جو صوبائی حساس ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے یا اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے جاری کرتے ہیں۔ تو وہ بھی خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ الرٹ جاری ہوئے تھے کہ جو کراچی ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی
کا ایئرپورٹ اس وقت پاکستان کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ ہے. یہاں سے پورے ملک کے لیے پروازیں روانہ ہوتی ہیں اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ اس ایئرپورٹ کا اپنی آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی بتائیں کہ مہران بیس جو ہوا تھا وہی بہت بھیانک حملہ تھا اور ایک بہت بڑا حملہ تھا. اس حملے میں اور گزشتہ رات ہونے والے جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو حملہ ہوا، ان میں مماثلت کیا معلوم ہوتی ہے؟ مسعود، جو حملہ مہران بیس پہ کیا گیا تھا اس میں 4 دہشت گرد حملہ آور ہوئے تھے. ان کی جو خد و خال تھے، جو چہرے کے، جو ہمیں انویسٹیگیشن ذرائع نے ہمیں بتایا، اور جو خد و خال کل مارے گئے دہشت گرد ہیں ان کے ملتے جلتے ہیں اور کچھ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. تاہم حتمی ابھی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ازبک ہیں، چچن ہیں یا کسی اور دوسرے کسی غیر ملک سے ان کا تعلق ہے. تاہم تفتیشی ذرائع، انٹیلیجنس حکام اور دیگر سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ اس بات پر متفق ہے کہ تمام مارے جانے والے دہشت گرد، چاہے وہ مہران ایئر بیس میں ہو یا کراچی ایئرپورٹ پہ کل جو مارے گئے ہیں، وہ غیر ملکی ہیں. ان کے جو خط و خال ہیں اس سے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. دوسری جانب اگر بات کی جائے، جو وہاں پہ جو دہشت گرد حملہ آور ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے پاس کھانے پینے کے اشیاء کا ایک اسٹور کیا ہوا تھا. ان کے پاس بھی RPGs موجود تھے، ان کے پاس بھی دستی بم موجود تھے، اور ان میں سے بھی جو تمام لوگ تھے انہوں نے میجورٹی نے اس میں جو ہے وہ 4 تھے اور چاروں نے جو ہے خود کو جیکٹ پہنی ہوئی تھی. یہاں پہ بھی جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں ان کے پاس بھی خود کو جیکٹ موجود تھی. انٹرنیشنل اسلامک موومنٹ آف ازبکستان سے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ہے. میں نے اس حوالے سے معلومات اکٹھی کی ہیں کہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان پاکستان میں ہونے والے بڑے دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، جس کی مثال آپ کل کا ہونے والا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل کے حملے میں بھی اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے دہشت گرد ملوث ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مہران بیس پہ ہوا اس میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا، جبکہ جو بنو جیل پہ حملہ ہوا تھا اس کے اندر جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں اس کے مطابق بھی جو حملہ آور تھے ان کا تعلق اسلامک موومنٹ آف ازبکستان سے تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے جو جنگجو ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور اچھے فائٹر ان کو جو ہے وہ اچھا جنگجو مانا جاتا ہے ان کو، اور ان کے پاس باہر اپنے ملک جانے کے امکانات کم ہوتے ہیں. کیونکہ میری ایک انٹیلیجنس ذرائع سے بات چیت ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے جو بانی تھے طاہر یلدوشف، جنہوں نے سن 1991 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی، 2004 یا 5 کے دوران ان کے ایک بھائی کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا. ان کے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی بھی تھے، اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد پاکستان کی حکومت تھی. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکے کہ کیونکہ اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے تو ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت پریشان کن صورتحال سامنے آئی. اس کو ذرا آپ ایلیبریٹ کریں گے، بتائیں گے کہ کیا صورتحال تھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے؟ مسعود، بھیانک صورتحال دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے. اس کی ابھی تازہ ترین مثال میں آپ کو دوں گا کہ ابھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ 5 سے 7 لوگ ہیں جو کہ اس وقت ان کے بارے میں کوئی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی ہے. ان کے اہل خانہ اس وقت ایئرپورٹ کے اوپر، کراچی ایئرپورٹ کے پرانے ٹرمینل پر رول رہے ہیں. کوئی حکام نہیں ہے کہ جو ان کی داد رسی کر سکے، ان کو معلومات فراہم کر سکے کہ ان کے اہل خانہ کہاں پہ ہیں، ان کے جو پیارے ہیں وہ کہاں پہ ہیں. اطلاعات کے مطابق مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ایک پرائیویٹ جو کوریئر کمپنی ہے اس کے ملازمین ہیں، جس وقت کارگو گیٹ سے دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ایک چلر کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لے لی ہے. اور اس کے بعد جو کارگو جو پرائیویٹ سیکیورٹی کا جو پرائیویٹ کوریئر کمپنی کا جو آفس تھا اس کو جلا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جو چلر تھے اس میں بھی آگ لگ گئی ہے اور ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے. ہمیں کچھ دھواں بھی اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اب تک کہا یہ جا رہا ہے کہ امکان یہ ہے کہ جو 5 سے 7 لوگ ہیں وہ اسی میں ہی موجود ہیں. اب ان کی زندگی کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات موصول نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ ان کے پانوں کا کہنا ہے کہ وہ مستقل ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا ہے. اور کوئی ایسا رابطہ، کوئی نمبر، کوئی کاؤنٹ، کوئی لسٹ ایسی موجود نہیں ہے جہاں سے لوگ معلوم کر سکیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں؟ مسعود، یہی رو رہے ہیں ان کے پیارے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں فراہم کی جا رہی ہے. ایک تو ان کے پیارے ان کو نہیں مل رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو کوئی معلومات فراہم نہیں کر رہا ہے. اس کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، کل جس وقت یہاں پہ اٹیک ہوا ہے تو ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا، اور ہر کوئی منہ اٹھا کے یہاں پہ چلا آ رہا تھا. چاہے اس میں میڈیا بھی تھا، ایمبولینسز بھی تھیں، اور اس میں پرائیویٹ لوگ بھی تھے، وزراء بھی شامل تھے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی یہاں پہ شامل تھے. اور اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ اگر اس دوران
کوئی اور سانحہ رونما ہو جاتا ہے یا اسی مقام کے اوپر کوئی بھی اور دہشت گرد آ کے کوئی بھی ایسی خطرناک کارروائی کر دیتا تو اس سے انتہائی سے زیادہ جو ہے وہ جانی نقصان ہوتا ہے اور جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی صورتحال بہت ہی بری ہمیں نظر آئی ہے. کوئی کانفلکٹ مینجمنٹ یہاں پہ نظر نہیں آئی ہے, کوئی ٹیم ورک. بعد میں آپریشن لانچ کیا گیا, رینجرز نے اس کو ہیڈ کیا, وہ آپریشن کی حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن مقام کے اوپر ہر کوئی آ رہا تھا, ہر کوئی جا رہا تھا, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اس حوالے سے یہ ہم نے جب دہشت گردوں کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور کانفلکٹ مینجمنٹ کا کوئی رول کہیں پہ نظر نہیں آتا ہے. بہت شکریہ سید عارفین ہمارے ساتھ موجود, بتا رہے تھے تمام صورتحال جو گزشتہ رات رہی وہ خود وہاں پر موجود رہے, جو آنکھوں دیکھا حال تھا اور جو کچھ انہوں نے محسوس کیا وہ سب انہوں نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا کہ کیا کچھ گزشتہ رات ہوتا رہا. مگر یہاں پر یہ بات واقعی بہت اہم ہے کہ ایک طرف تو عسکری آپریشن ہے دہشت گردوں کے خلاف جو وہاں پر جاری ہوا, عسکری فورسز نے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں نے اپنی قربانیاں دیں, وہ شہید ہوئے اور دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا. مگر دوسری طرف جو شہری انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام ہے, شہریوں کو کنٹرول کرنا, شہریوں کو ان کے پیاروں کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنا, اس میں ہم نے دیکھا کہ بدترین ناکامی دیکھنے میں آئی. ہمیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ادارہ موجود ہے, جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہی موجود ہیں, جو صوبائی سطح پہ بھی موجود ہے, جو مرکزی سطح پہ بھی موجود ہے, وہ کہیں پر بھی ہمیں فعال نظر نہیں آیا. وقت ہوا ایک بریک کا, جس کے بعد بات ہوگی کراچی ایئرپورٹ حملے پر اور یہ گفتگو جو ابھی ہم کر رہے تھے یہ جاری رہے گی. ویلکم بیک. کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردی کی بڑی کارروائی کو پسپا کیا گیا, جس میں 22 افراد شہید جبکہ تمام کے تمام 10 حملہ آور مارے گئے. رینجرز حکام کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے کلاشنکوف, دستی بم اور دیگر بھاری اسلحہ برآمد ہوا, جبکہ رینجرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ حملہ آور غیر ملکی تھے. حملے سے متعلق وزیر اعظم کو جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ شدت پسندوں کا منصوبہ پرانے اور نئے ہوائی اڈوں پر کھڑے تمام جہازوں کو تباہ کرنے کا تھا, لیکن کیا اس حوالے سے حکومت کے پاس کوئی پیشگی اطلاع تھی؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ آصف. بہت شکریہ جناب خواجہ آصف صاحب. یہ فرمائیں کہ کل کے واقعے کی مکمل تفصیلات کیا ہیں؟ ابھی تو یہ قبل از وقت ہوگا کہ یہ معلومات جو ہیں ہم ان کو پبلک کریں, کیونکہ یہ ابھی سلسلہ جاری ہے. لیکن یہ ایک بڑی سیریس بریچ ہوئی ہے اس کی سیکیورٹی کی, لیکن ہمارے جو ادارے ہیں قومی سلامتی کے, جس میں فوج, رینجرز اور سندھ پولیس نے بھی وہاں پہ بڑا اچھا جو ہے وہ ان کا سدباب کیا ہے اور مقابلہ کیا ہے, میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے یہ سارے کے سارے جو دہشت گرد تھے یہ غیر ملکی تھے اور ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس لیے اس میں یہ بات بھی جو ہے اس کو بھی, اس پاسبلٹی کو, اس کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہو. ٹھیک. خواجہ صاحب یہ بھی فرمائیں کہ اتنا بڑا دہشت گرد حملہ ہوا کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر, کیا کوئی خفیہ معلومات آپ کے پاس تھیں, اور اگر تھیں تو وفاق اور صوبائی حکومت نے اس پر کیا ایکشن لیا تھا؟ خفیہ معلومات اگر اس حملے کی پیش از وقت جو ہے ایک کنفرمڈ, جو ویسے تو سیکورٹی الرٹس تو آتے رہتے ہیں, لیکن اس تمام اس کی اگر کوئی ہوتی تو لازمی طور پہ اس کا جو ہے سدباب زیادہ, لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جس طرح ایک بہت بڑی تباہی کو جو ہے اس سے ایئرپورٹ کو بھی بچایا گیا اور جانی نقصان جو ہے اس سے بہت زیادہ ہو سکتا تھا. اس وقت بھی جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا بڑا افسوس ہے ہمیں, اور لیکن اس سے بہت زیادہ تباہی جانی اور مالی دونوں نقصان ہو سکتے تھے, لیکن فوج اور رینجرز اور سندھ پولیس کی وجہ سے یہ ایورٹ ہوا ہے. خواجہ صاحب یہ بھی فرمائیں کہ
دیگر ایئرپورٹس جو ملک کے ہیں وہاں اور جو دیگر دفاعی تنصیبات ہیں وہاں پر اب کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ اتنا بڑا حملہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی حملے ہوتے رہے، مگر اب جبکہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ بھی باقاعدہ اس حملے کی موجود نہیں تھی، کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ کل خدا نخواستہ کہیں اور اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے؟ جی بالکل بالکل، پہلے بھی اقدامات موجود تھے لیکن ابھی بیف اپ اور سیکورٹی کو بیف اپ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ جب میڈیا میں اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ آپریشن ہونے والا ہے، جس طرح آج سے 2-3 روز 4 روز قبل جو ہے وہ جرگہ بھی ہوا، یہ سارے معاملات جب میڈیا میں آتے ہیں تو یہ ایک ریٹیلیشن آپ سمجھ لیں کی طور کے اوپر اس قسم کے اٹیک کیے جاتے ہیں، اور تاکہ کسی فیصلہ کن اقدامات کو جو ہے وہ روکا جا سکے یا ان کو پوسٹ پون کیا جا سکے، اس قسم کے جو اٹیکس ہیں یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس قسم کے اٹیمپٹ جو ہیں وہ باقی جگہ بھی کیے جائیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیار ہیں، اور جس طرح ہم نے اس تباہی کو اوائڈ کیا ہے کراچی میں، ہم اس سے زیادہ مؤثر طریقے سے اگر خدا نخواستہ کہیں اور پہ اس قسم کا اٹیمپٹ ہوتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہر محاذ پہ چاہے وہ کسی بھی پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہمارے جو سلامتی کے اوپر حملہ کیا جائے، پاکستانی عوام پہ حملہ کیا جائے، ہماری تنصیبات پہ حملہ کیا جائے تو اس کا جو ہے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو خیر صاحب، کیا آپ انتظار کریں گے یا پریونٹیو میجرز لیں گے؟ طالبان نے حملہ کر کے تو طبلِ جنگ بجا دیا ہے، حکومتی رد عمل کیا ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ قومی سلامتی کونسل نے کرنا ہے، جو ہماری سیکورٹی کونسل ہے وہ ابھی میں اگر کوئی بات کہوں گا تو وہ قبل از وقت ہوگی، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس قسم کے جو حملے ہیں یا اس قسم کے جو ہماری سلامتی کے خلاف جو کارروائیاں اگر کی جائیں گی تو وہ بغیر جواب کے ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ بہت شکریہ جناب خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک حملہ ہوا ہے، ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اور اس کے جواب میں حکومت کا رد عمل کیا ہوگا یہ اس وقت تک ہم نہیں جانتے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس بڑے حملے کے بعد حکومت کی طرف سے کس قسم کی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ایک جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد۔